अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल एतज़ाज़ एहसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि एक तरफ 12 करोड़ पाकिस्तानी वोटर्स का मामला है कि क्या उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलता है या नहीं। अपने वोट की ताकत से इन 12 करोड़ लोगों को अपनी तकदीर बदलने का मौका फ्री एंड फेयर तरीके से दिया जाता है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ 6 लोगों की ताहयात नाअहली का मामला है, यानी अशराफिया की ताहयात नाअहली का मामला है, और इसको ज़्यादा प्रिसाइजली देखा जाए तो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला था कि जो ख़त्म की जाए, किस तरह की जाए। काजी साहब बहुत इसके लिए परेशान नज़र आते थे। 12 करोड़ वोटर्स कहाँ जाते हैं, कोई मसला नहीं। आइन और कानून भाड़ में जाता है, कोई मसला नहीं। जमहूरियत तेल लेने जाती है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में आइन और कानून को पैरों तले रोंद कर चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करके औरतों के साथ बदतमीजी की जाती है, कोई मसला नहीं। एज लॉन्ग एज इट सूट्स मियाँ साहब, कोई मसला नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसाफ की तवक्को करना एक दीवाने का ख्वाब है। आज के प्रोग्राम में हम तीन बहुत ही अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे नाज़रीन। एक तो बहुत बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है, एक ऐसा इस्तीफ़ा जिसने पाकिस्तान के निज़ाम अदल को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिलता है या नहीं, ये फ़ैसला आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने करना था। और इस फैसले की बुनियाद पर यह तय होना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता अपनाया जाएगा या फिर एक ऐसा सिविलियन मार्शल लॉ लग जाएगा बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर, जो नवाज शरीफ जिसके एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, जिसमें नवाज शरीफ वो छड़ी अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं जो माजी में डिक्टेटर्स के हाथ में नज़र आती थी। जबकि तीसरे नंबर पे गरीदा फ़ारूकी की, कल तो हमने बात की थी और आपको दिखाया था कि किस तरह से वो नून लीग के कारकुनान और उनके अहम ओहदेदारान के साथ मिलकर प्लान कर रही थी कि कैसे आपने नवाज शरीफ के हक़ में मेरे किए गए सर्वे में, मेरे शो में बयानबाजी करनी है। जबकि उस प्रोग्राम से लेकर अब इस प्रोग्राम के दरमियान इन चंद घंटों में दो और बहुत बड़े सबूत सामने आ गए हैं, जिसमें गरीदा फ़ारूकी बाकायदा तौर पर खुलकर नून लीग के हक में कैंपेन की तैयारी करती हुई पकड़ी गई हैं। वो क्या दो सबूत हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी उस बड़ी खबर की। पेशावर हाई कोर्ट का आपको बता देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जनाब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया है एज़ पर पेशावर हाई कोर्ट्स डिवीज़न बेंचेस डिसीजन। अभी शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, तहरीरी हुक्मनामा भी जल्दी जारी हो जाएगा। अब इस पर हमें यकीन है कि फ़ौरी तौर पर ये भागेंगे इलेक्शन कमीशन वाले सुप्रीम कोर्ट की जानिब, ताकि जैसे मैंने आपको इब्तदाइये में बताया कि काजी साहब से ये वो रिलीफ़ ले सकें जो मियाँ साहब का रिलीफ़ है। और कैसी हैरत की बात है, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क को अगर आप ये सुनाएं तो उनको लतीफ़ा लगेगा कि एक शख्स को जो कि इतनी बार हुकूमत कर चुका है और उस पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं, बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, आमदन से ज़ायद सासाजात का मसला है, और इसके बावजूद किस तरह से उसकी सज़ाएँ माफ़ कराई जाती हैं, किस तरह से उसकी ताहयात नाअहली ख़त्म की जाती है, और उसके बाद दोबारा से उसको पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत करने के लिए उसकी मुखालिफ जमात को दीवार में चुनने के लिए कौन-सा इदारा भाग रहा है अदालतों में? वो इदारा जो कि साफ़ शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करवाने का ज़ामिन है, उसका ज़िम्मेदार है। यानी एक मैच का अगर रेफरी ही एक प्लेयर के खिलाफ, एक टीम के खिलाफ खड़ा हो जाए और बाकायदा उनके खिलाफ जाके ट्रिब्यूनल्स में शिकायतें करता फिरे, तो एक मज़ाहिका ख़ेज़ बात होगी। लेकिन ये मज़ाहिका ख़ेज़ लतीफ़ा पाकिस्तान में हकीकत का रूप धार चुका है। और इलेक्शन कमीशन को आज इतना बेइज़्ज़त होने के बावजूद भी मुझे यकीन है, मुझे 200% यकीन है कि कल जो इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब कर लिया है, उस इजलास में अब ये इस फैसले को डिस्कस करेंगे और अब कोई नई 420 नंबरी सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अब मैनेज किया जा सकता है कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जाए। आज पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, सही खुल के इनकी क्लास ली इलेक्शन कमीशन वालों की, और उन्होंने तो अपनी तरफ से सवाल किए, इनको चूँकि जवाब नहीं आ रहे थे लिहाजा वो क्लास लेने के मुतरादिफ हो गया। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने एक तो बड़ी ज़बरदस्त, जस्टिस एजाज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक कमेंट किया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या बात है
کہ باقی جماعتوں میں تو موروثی سیاست ہے، خاندانی موروثی سیاست چل رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جہاں پر کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ یہ نقطہ جو انہوں نے ریز کیا تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا تماچا تھا الیکشن کمیشن کے منہ پر، کہ آپ جس جماعت کے خلاف لٹ لے کر پڑے ہیں کہ جی ان کا انتخابی نشان چھینے، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک سے نہیں کروائے وغیرہ وغیرہ، آپ اس جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں کوئی خاندانی موروثی سیاست نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ابھی ایکٹنگ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ عمران خان کا کوئی بھانجا بھتیجا کسی بھی اہم عہدے پر اس طرح سے فائز نہیں ہے کہ پارٹی کا جنرل سیکریٹری یا پارٹی کا وائس چیئرمین، یا جس طرح سے آپ نون لیگ میں دیکھتے ہیں یا جس طرح پیپلز پارٹی میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپ کے جو 4-5 عہدے ہیں وہ بندر بانٹ اپنے ہی خاندان میں ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جج صاحب کا کامنٹ تھا، جو ان کا ریمارک تھا، یہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اور یہ انڈائریکٹلی جج صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ خاندانی موروثی سیاست بھی نہیں ہے، یہاں پہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ کہ پھر بیرسٹر علی ظفر کا جو استدلال تھا، جو کہ پورا پاکستانی بات کر رہا ہے اور آئین اور قانون کی روشنی میں کرتا ہے، ماہرین قانون کی یہ رائے ہے کہ آرٹیکل 217 اور آرٹیکل 215 بڑے کلیئر ہیں۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اس طرح سے ناراض پھپھو کی طرح نہیں آپ یہ کچھ کر سکتے جو آپ لگے ہوئے کرنے۔ اور پھر یہ کہ آرٹیکل 215 کے تحت ہی ان کو حکم دے دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے آج کہ آپ انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس کیا جائے، الاٹ کیا جائے، اور فوری طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے۔ اب اس پہ ظاہر ہے کہ ان کو کافی مرچیں لگی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج کر دیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ یہ کہنا تھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا۔ اب ظاہر ہے جب تک تحریری فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے، لہٰذا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اب جب ریٹن آرڈر آ جائے گا تو پھر اب وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور وہاں پہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا کھل کے افسوس کے ساتھ ان کا ایک باعث سامنے آ چکا ہے عمران خان کے خلاف، تو یہ گیس کرنا اور اسیس کرنا کوئی مشکل تو نہیں کہ وہ کس قسم کا فیصلہ دینے کے لیے آلریڈی تیار بیٹھے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ عقل مندی ضرور کی کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے پچھلے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی تھی وہ انہوں نے فوری طور پر واپس لے لی، اور قاضی صاحب نے بھی آج صبح 9:30 بجے عدالت لگا لی کہ یہ نہ ہو کہ پشاور ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے دے تو میں پہلے اس معاملے کو ختم کر دوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ حامد خان صاحب ٹائم پہ پہنچ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک جمہوریت پریویل ہو رہی ہے۔ یہ ایک نون لیگ ہوتی، پیپلز پارٹی ہوتی، اگر ان کے ساتھ بھی یہ والی حرکت ہو رہی ہوتی تو ساری صحافتی برادری ہماری، ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جس طرح آج ہم پی ٹی آئی کا یہ حق چھینا جانے کی جو کوشش ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں چھینا جانا چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جی آتے ہیں اب بڑے انٹرسٹنگ ایشو پہ جو کہ غریدہ فاروقی کا ہے، اور آخر میں آپ کو استعفے کا بھی بتاتی ہوں کہ کس نے دیا اور کون سا بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ غریدہ فاروقی کا جناب ایک نیا کلپ سامنے آیا ہے۔ کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ نون لیگی جو سپورٹرز تھے، کارکنان تھے، ان کو پٹیاں پڑھا رہی تھیں کہ آپ نے اس طرح بولنا ہے، آپ نے یوں کر کے بات کرنی ہے کہ میاں صاحب کے حق میں آپ نے ایسے بات کرنی ہے، وہ جو ان کا پورا ایک نیریٹو تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ نون لیگی خواجہ نذیر کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے کس طرح سے وہ بات چیت کر رہی ہیں۔ جی تو غریدہ صاحبہ فرمائش کر رہی ہیں کہ آپ مجھے ان علاقوں میں چن چن کر بھیجیے جہاں پر شیر کی آواز ہو، جہاں پہ نون لیگ کی آواز ہو۔ اس پہ صحافی اور رپورٹر رضوان غلزئی انہوں نے بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر غریدہ فاروقی نون لیگ سے کہتی ہیں کہ مجھے ان علاقوں میں بھیجیے چن چن کر جہاں پر صرف نون لیگ کی آواز ہو، تو بہتر ہے کہ نون لیگ ان کو سپریم کورٹ ہی بھیج دے، کیونکہ آج کل وہاں پہ صرف نون لیگ کی آواز ہے۔ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے نون لیگ کے علاوہ اور کسی کی آواز گونجتی وہاں پر دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگلا ذرا آپ ویژول چیک کیجئے، پکچر آپ کی سکرینز پر آ رہی ہے۔ دیکھیے جی غریدہ فاروقی انٹرویو کر رہی ہیں جی ٹی وی پہ جو اپنا پروگرام کرتی ہیں، جی فار غریدہ۔ اس میں جناب یہ جن دو لوگوں کا انٹرویو کر رہی ہیں یہ
حنیف عباسی کے ساتھ آپ کو بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کے لوگ ہیں، یہ نون لیگ کے اپنے وہ ہیں، عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، جن کا غریدہ فاروقی اس طرح پریٹینڈ کرتے ہوئے انٹرویو لے رہی ہیں جیسے یہ عوام ہیں۔ نون لیگی کارکنان کو عوام ظاہر کرتے ہوئے محترمہ انٹرویو لے رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میری صحافت کو جانبدار نہ کہا جائے۔ یہ تو ہو گیا جناب نواز شریف صاحب کا وہ ٹرمپ کارڈ جو انہوں نے اپنی تئیں کھیلا تھا کہ وہ بھی اچھے اچھے روڈ شوز اس طرح کے کروا کے اپنے حق میں راہ ہموار کرائیں گے، رائے عامہ بتائیں گے کہ جی بڑی زبردست ہے میرے حق میں، تاکہ لوگ دھاندلی زدہ الیکشن کو تسلیم کر لیں اور نواز شریف کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ بھی ان کا جو کارڈ ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ آخر میں استعفے پہ آتے ہیں ناظرین، بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جسٹس مظاہر نقوی جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، سینئر جج جو کہ چیف جسٹس بننے کی لائن میں تھے، انہوں نے جناب آج استعفیٰ دے دیا ہے، اور اپنا استعفیٰ انہوں نے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو بھجوا دیا ہے۔ اس میں مظاہر نقوی صاحب نے اپنے استعفے میں لکھا ہے، اس کا متن یہ ہے کہ میں اس ماحول میں کام نہیں کر سکتا، اس ماحول میں اب میرے لیے کام کرنا مزید جو ہے وہ ناممکن ہے، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی جج رہا اور سپریم کورٹ کا بھی جج رہا، آج میں اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اب اس پر نون لیگ آبویسلی یہ بیانیہ بنائے گی، کیونکہ مظاہر نقوی صاحب نے ان کی کرپشن پہ کبھی بھی ان کو رعایت نہیں دی، مینج نہیں ہو سکے نون لیگ سے یہ جج صاحب، لہٰذا اب ان کے خلاف ہر طرح کی آپ فضول اول فول سنیں گے ان کی جانب سے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جج صاحب کو جس بری طرح سے ہراس کیا جا رہا تھا، اور اگرچہ جسٹس اعجاز الاحسن سارے معاملے کو جانتے ہیں اور وہ بالکل مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ تھے اس میں، لیکن قاضی صاحب نے بھی بڑا ان کا بروٹل رویہ اس میں ہمیں نظر آیا، اور اپنی جب باری آئی تھی قاضی صاحب کی حساب کتاب دینے کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے بھی ان کو ریلیف ملا، اور باقاعدہ طور پر بغیر کوئی رسید دکھائے، بغیر کوئی ثبوت دیے قاضی صاحب کو آرام سے کلین شیٹ اس میں سے مل گئی تھی۔ لیکن مظاہر نقوی صاحب جو بتاتے نہیں تھک رہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز جج بننے سے پہلے ملی تھی، فلاں چیز میں نے ایسے خریدی، تمام طرح ساسجات کا جواب دینے کے باوجود آج اس شخص کو، یعنی آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز میں جن کا شمار ہوتا ہو جج صاحب کا، اگر ان کو اس سپریم کورٹ، موجودہ سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو عام آدمی کو پھر کیا انصاف کی توقع ہوگی؟ عمران خان کو کیا انصاف ملنا ہے کہ جہاں پہ قاضی صاحب کا بغض ان کے خلاف سامنے نظر آتا ہے، کہ جہاں پہ جو ان کے کامنٹس ہیں، جس طرح سے ان کے وکلاء کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہوا ہے، اور پھر جس وقت جبری گمشدگیوں کی بات ہوئی تو کہا کہ اف یو کان اسٹینڈ ہیٹ ان دا کچن ڈونٹ اسٹینڈ ان دا کچن۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جناب کہ جو آبویسلی ہر شخص کو ہی مایوس کیے ہوئے ہیں موجودہ نظام عدل و انصاف سے، اور جتنی بھی اب ہم تنقید، جو جائز تنقید ہے، بجا ہے جو قاضی صاحب پر کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ قاضی صاحب بھی اب اسے کھلے دل سے قبول کریں گے اور اس کو اس پہ انٹروسپیکٹ کریں گے، ریفلیکٹ کریں گے کہ آخر کیوں اتنے لوگ جو ہیں، جو کبھی بھی میرے خلاف اس طرح نہیں بات کرتے تھے، جب میں اس عہدے پر آیا تو سب نے مجھے مبارکباد دی، لیکن اب سب لوگ کیوں مجھ پر تنقید کر رہے ہیں؟ اب مجھے امید ہے کہ وہ بھی he'll be brave enough to stand the heat in the kitchen, because obviously he is leading from the front while standing in the kitchen. تو قاضی صاحب، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سوچیں گے اس بات پہ کہ آپ کے فیلو جج، سینئر موسٹ جج جناب مظاہر نقوی صاحب کو کیوں انصاف کی امید نہیں تھی آپ لوگوں سے کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔